बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। पाकिस्तान ने बहुत लंबा अरसा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की है और एक ऐसी जंग जो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है मुकम्मल तरीके से, क्योंकि अभी भी हमें ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स नज़र आ जाते हैं कि जिसमें आपको पता चलता है कि वही तमाम अनासर मुलव्वस हैं जो बहुत अरसे से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये इस तवील तरीन जंग के अंदर बहुत अपना जानी और माली नुकसान किया है। मईशत को ऑब्वियसली जो धचका लगा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिकवरी मुमकिन हो पाएगी और मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस किए गए बड़े मरबूत अंदाज में, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में, उसके रिज़ल्ट अब आपको सामने नज़र आना शुरू हुए हैं। लेकिन आपका जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने बड़ी मेहनत करके और बड़े अपने पैसे लगा के और बैरून मुल्क मुख्तलिफ लॉबियस्ट्स को हायर करने के बाद ये दुनिया को पैगाम देने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है यहाँ से ही दहशतगर्दी परवान चढ़ती है। पाकिस्तान और दहशतगर्दी को जोड़ने की भरपूर अंदाज में कोशिश की। कुछ वक्त अगर ये कहा जाए कि शायद उनका वो झूठा नैरेटिव बिकता भी रहा ड्यू टू सो मैनी रीजंस, जहाँ पे कुछ ताकतों के अपने मसलहतें आड़े आ गई थी, वहाँ पर वेस्टर्न मीडिया भी उसी नैरेटिव को प्रमोट करता रहा। लेकिन अब अगर आप देखें तो ख़ुद जिस तरीके से इंडिया का झूठ बेनकाब हुआ है, जैसे वो ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है, और इस सरकार में जो मोदी सरकार है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कैसे भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तज़हीक का बायस बनी है। अब इस पे भारत के अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जिस जानिब मैं इशारा करना चाह रही हूँ कि वो मेहनत भारत की ज़ाया हुई है, तो वो उसका एक जो रीसेंट एक आप कह लीजिए कि एक सबूत हमारे सामने जो आया है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो या यूएस स्टेट डिपार्टमेंट आप कह लीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान का हक के दिफा जो है उसको तस्लीम किया है और कहा है कि पाकिस्तान हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म, वो टेररिज्म जिसको माजी में पाकिस्तान के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश हुई। अब ये बात हुई कैसे है? पाकिस्तान आप जानते हैं कि इस बार भी जो मुख्तलिफ अटैक्स आपको नज़र आए, रिसेंट आपको जो अभी कराची में रेंजर्स तनसीबात पे दहशतगर्दी नज़र आई है, उसके भी इरफ्यूटेबल एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं कि ये भी अफ़गान सरजमीन से ही जन्म ले रही है। और वहाँ पे फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के लोगों को जिस अंदाज में पनाह दी गई है, ये वो काबिज़ तालिबान रजीम है जो आपको एक तरफ तो एहसान फरामोश भी नज़र आती है। पाकिस्तान ने जो इतने दहाइयाँ लगा के अफ़गान रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे होस्ट किया, जिस अंदाज में इन तालिबान की मदद की, चाहे अगर आप वो दोहा मुज़ाकरात को देख लें जिस पे इन्होंने अमल करना था वो भी नहीं किया, जो इनकी कमिटमेंट्स थी इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो भी पूरी नहीं की। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी है ये उनकी सरजमीन से अभी भी जारी है, और जिसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल आपको नज़र आता है, क्योंकि इस वक्त जो इंडिया की और अफ़गानिस्तान की क़ुर्बतें हैं इस तालिबान रजीम की, जिस तालिबान के हवाले से ख़ुद इंडिया एक ज़माने में कहा करता था कि जी इनको तो हुकूमत करने का हक़ ही नहीं होना चाहिए और इन पे तो पाबंदी लग जानी चाहिए, लेकिन अब ये जो बढ़ते हुए मरासिम हैं ये आपको एक और ही स्टोरी सुनाते हैं। सो मार्को रूबियो ने या अगर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने रीअफर्म किया है पाकिस्तान का हक़ दिफा, तो ये इस चीज़ को वो तस्लीम भी कर रहे हैं कि आपको वो दहशतगर्दी पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार से नज़र आ रही है जो पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बन रही है। आखिर पाकिस्तानी सिविलियंस और फ़ौजी कब तक शहादतें देते रहेंगे और कब तक हम इसी तरीके से अपनी मईशत का भी नुकसान करते रहेंगे? पाकिस्तान ने जो बहुत अरसे से कोशिश की सफारती महाज पे ये दुनिया को बावर कराने के लिए कि पाकिस्तान इस सारे सिनारियों में विक्टिम है, लेकिन फिर भी अपनी रेजिलियंस का मुजाहरा करते हुए इस चीज़ को फाइट कर रहा है। वो जो नैरेटिव है बहरहाल अब उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको तस्लीम करते हुए नज़र आ रही है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये वही प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिन्होंने एक दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से पहले कहा था कि पाकिस्तान डबल गेम करता है। दूसरी बार आए तो पाकिस्तान की ख़ास तौर से जो अफ़गानिस्तान में एबी गेट अटैक था उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में पाकिस्तान के किरदार की इन्होंने ही तारीफ़ की। सो आहिस्ता आहिस्ता सब पे ये चीज़ जो है वो बावर हो रही है कि पाकिस्तान कैसे इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है।
اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں آج فرسٹ ٹاک مور اباؤٹ دس. آئی ایم جوائنڈ بائی اے ویری سیزن ڈپلومیٹ امبیسڈر جاوید ملک صاحب. بہت بہت شکریہ امبیسڈر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ بیان ہے پاکستان کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ ٹیررزم, اس اسٹانس کو, اس بیان کو وہ ری افرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو آپ کے نزدیک یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈپلومیٹکلی اینڈ آلسو اسٹریٹجکلی کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ جی سعدیہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور آپ کی آف کورس بہت ہی کمپریہنسو انٹروڈکشن نے تمام ان ایلیمنٹس کا احاطہ کیا ہے اوبیسلی, جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. دیکھیے, پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو ہمیشہ ہی یہی رہا ہے کہ وی آر اینڈ وی وانٹ ٹو ریمین ویری پیسفل ود آل آر نیبرس. انفیکٹ افغانستان کی بہت ہی یونیک سچویشن ہے. آپ جانتی ہیں کہ جب یو ایس ایس آر نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو افغانی بہن بھائی جو تھے وہ پاکستان کے اندر آئے ریفیوجیز بن کے, اور ملینز آف تعداد, ملینز آف نمبرز آف the refugees that came into Pakistan. اور پاکستان I think became the biggest, the country with the largest number of population of refugees in the world. تو ہم نے تو وہ جو ان کی سپورٹ کی وہ ایک اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سب کے سامنے ہے, اور ہم نے بالکل جو کیا ہم اس پر we are proud of that because we were helping innocent people. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو جنگ ہے وہ افغان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, وہاں موجود اس مائنڈ سیٹ سے ہے جو انفارچونیٹلی وہاں پر ایک آپ نے کہا قابض ریجیم ہے, ایک ایسی ریجیم جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ, ایک ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آئی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکلی بھی تو پاکستان نے ان دا انٹرسٹ آف ریجنل اسٹیبلٹی طالبان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا راستہ بھی کھولا تھا پاسٹ میں. آپ جانتی ہیں کہ ایون جب یہ ان کی حکومت پہلی دفعہ قائم ہوئی اس وقت بھی دنیا کی کوئی ملک جو تھا وہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتا تھا, صرف بیکاز اس لیے کہ پاکستان کے ایسٹرن بارڈر میں والیٹیلی رہتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس خطے کے اندر بھی اسٹیبلٹی کے انٹرسٹ میں پاکستان نے ان کے ساتھ ایک مذاکرات کا راستہ رکھا. لیکن انفارچونیٹلی اب ہمیں یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا, اور جس طرح سے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں ایسے ایلیمنٹس کو جو پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں, تو اٹس ویری انفارچونیٹ. جہاں تک آپ نے کہا امریکن پوزیشن کا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مارکو روبیو نے بھی کہا, ان کے موجود وہاں پہ جو اہلکار ہیں ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, جو کہ ایک آفیشیل پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں یو ایس اسٹیٹ کی, وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہیز بین اے وکٹم آف ٹیررزم. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے بیکاز انفارچونیٹلی جس چیز کا آپ ذکر کر رہی تھیں کہ ہندوستان نے جو دنیا بھر میں لابی کی ہے پاکستان کو رانگلی ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوششیں جو کرتے آئے ہیں, آئی تھنک ان کی فورن پالیسی کا محور ہی یہی رہا ہے, چاہے لوبسٹس کو ہائر کرنا ہو, چاہے اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈا کو ویسٹرن کیپٹلز میں بالخصوص واشنگٹن میں پروموٹ کرنا ہو. اس کی ایک بہت بڑی وجہ سعدیہ صاحبہ وہ پاکستان کو پاکستان کا جو ایک سٹانس تھا افغانستان کے حوالے سے اونلی ان دا انٹرسٹ آف ریجنل اسٹیبلٹی, اس کے ساتھ کلب کر کے وہ پیش کرتے تھے. پاکستان جو اب ڈی کلب ہوا ہے اس آئیڈیالوجی, پاکستان ہیڈ نو انٹرسٹ ٹو سپورٹ اینی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی, لیکن کیونکہ خطے میں اس قسم کے معروضی حالات تھے کہ پاکستان وانٹڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن. لیکن ہمیں یہ نظر سمجھ میں آ رہی ہے کہ انفارچونیٹلی دا پیپل ان افغانستان آر کرنٹلی جو ایک ریجیم وہاں پہ اس وقت وہ حکومت کہیں ان کو آپ, یا ایک آئی ڈونٹ نو انٹرم سیٹ اپ کہہ دیں, وہ اس وقت جو وہاں پہ برسر اقتدار رہے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی کسی ماضی میں کی گئی جو ان کی سپورٹ ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بلکہ وہ تو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے پاکستان پہ ہی حملہ آور ہو گئے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بہت ہی آئی وڈ سے ان کی بوکھلاہٹ کہہ سکتے ہیں, ان کی امیچور بیہیویئر ہے. پاکستان ول کنٹینیو ٹو بیہیو لائک اے رسپانسبل اسٹیٹ. پاکستان کا جو ڈائلاگ کا راستہ ہے وہ ہمیشہ اوپن رہے گا, لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ایک ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں. دیکھیے, ڈائلاگ کے لیے جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ولنگ پارٹنر چاہیے. You cannot have a dialogue with a side that does not want to have a dialogue with you. تو therefore گو کہ پاکستان کو ریلکٹنٹلی کچھ ایسے ایکشنز کرنا پڑے, وہ بھی اس لیے کہ افغان رجیم جو تھی وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی, بجائے ان کو سٹاپ کرنے کے وہ ان کی پشت پناہی کر رہی تھی. تو آئی ہوپ دیٹ کامن سینس ول پریویل. اور جہاں تک سوال ہے امبیسڈر صاحب, آئی ہیو اندر کویسچن. ٹھیک ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اگینسٹ ٹیررزم. سب کو پتہ ہے پاکستان نے آپریشن غضب للحق بھی شروع کیا, جو کہ آپ کو افغانستان سے اکراس دا بارڈر جو ٹیررزم نظر آتا ہے پاکستان کے اندر. ہیونگ سیڈ دیٹ,
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی طرف سے بھی ایک ڈبل گیم ہے کہ آپ مان تو رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں، جو کہ پاکستان پہ حملے کرتے ہیں، پاکستان کی قربانیوں کو بھی آپ ایکنالج کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اسی رژیم کی جو قابض رژیم ہے، جو ان دہشت گرد عناصر کو سپورٹ کرتی ہے، ان کی پشت پناہی کرتی ہے، آپ ان کو جو مالی امداد ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، جیسے $40 ملین ویکلی آنا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اگر یہ بند کرنا پڑ جائے تو پھر ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور افغانستان بھی اور یہ جو طالبان رژیم ہے یہ بھی شاید اپنی پالیسی ریوزٹ کریں، ریویو کریں، تو وہ بھی بند نہیں ہو رہا، وہ امداد بھی جاری ہے ایک طریقے سے۔ جی دیکھیے، وہ آپ کی بات میں بالکل بہت وزن ہے۔ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر ریشنل انسان اس کے بارے میں سوال اٹھا سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ ماضی میں رہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی، اور اس سے پہلے میڈیا سے بھی میرا تعلق رہا ہے، تو مجھے اتفاق ہوا ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک جرنی کو دیکھنے کا۔ دیکھیے، پاکستان کی انفارچونیٹلی جو ریلیشن شپ تھی وہ تھوڑی ٹرانزیکشنل رہی ہے ماضی میں، اٹ واز ناٹ ویئر اٹ شوڈ ہیو بین۔ لیکن گزشتہ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال میں ہم نے اس ریلیشن شپ کو بالکل ہی ہماری لیڈرشپ کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کارنامہ ہے یا ان کی یہ ایفرٹس ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان کی ریلیشن شپ اس وقت ہماری تاریخ میں امریکہ کے ساتھ سب سے بہترین ہے۔ اور یہ ریلیشن شپ کی جو بہترین ہونے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے درمیان ایک ریپو ہے، بلکہ اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں، مارکو روبیو کے ساتھ اسحاق ڈار کی جب ملاقات ہوئی تھی، جب اسحاق ڈار وہاں پہ گئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تمام اہلکاروں کے ساتھ ایک مربوط ڈائلاگ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ایسے ادارے جو ہیں، ایون دا سیکرٹری آف وار پیٹ ہیگسیت کی آپ اسٹیٹمنٹ سنیں گی، وہ بھی پاکستان کے حوالے سے مثبت بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے ادارے ہیں جن کا اوبیسلی جو کہ سامنے نہیں آتے لیکن پس پردہ ان کا بہت اہم کردار ہے، وہ بھی ان کے جو ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بھی بہت وسعت آئی ہے۔ تو سعدیہ صاحب، آپ کو کہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے، لیکن میں آپ کو یہ کافی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو پائے جانے والا ٹرسٹ کا فقدان تھا وہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے، اور اب پاکستان کے ساتھ جس انداز میں ہماری ریلیشن شپ آگے بڑھ رہی ہے، تو ان تمام پوائنٹس کو، جس میں سے ایک پوائنٹ کا ذکر آپ نے کیا، اس طرح کے اور بھی 2-3 چیلنجز ہیں جو کہ رہے ہیں، اور اس کی بہت طویل ایک ڈسکشن ہے، مے بی ہمارے پاس شاید وقت نہ ہو، لیکن the good thing is that we are making progress where it matters۔ اور اس وقت پاکستان ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے US کے ساتھ، جس کی وجہ سے کسی حد تک کچھ ایسی سچویشنز ڈیولپ ہوئی ہمارے خطے میں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب مجھے امید ہے، بلکہ یقین کی حد تک کی امید ہے، کہ ہماری جو ڈائلاگ پروسیس امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف ایران US کانفلکٹ کے اوپر ہم ایک میننگ فل رزلٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ، بلکہ افغانستان کے حوالے سے بھی جو ایک ایسا سلوشن آئے گا جو افغان عوام کے بھی انٹرسٹ میں ہوگا، پاکستان کے عوام کے بھی انٹرسٹ میں ہوگا، اور وہاں پہ موجود اس قسم کے عناصر جو کہ ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہیں، چاہے وہ برسر اقتدار ہیں یا وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور ابھی بھی میں کہوں گا کہ پاکستان کے عوام اور افغانستان کے عوام کے درمیان کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی ہے ہی نہیں۔ وی آر ون بردرز اینڈ سسٹرز، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ انفارچونیٹلی یہ رجیم کو اپنی پالیسیز کو سوچنے، نظر ثانی کرنے میں اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں کس کی پشت پناہی ہے ان کو، یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں اس کی پشت پناہی رجیم کر رہی ہے، اور رجیم کی پشت پناہی کون کر رہا ہے یہ بھی ہم کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کہ کون ان کے پیچھے ہے، ہندوستان کا کیا رول ہے وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ نہ صرف ہندوستان، کچھ اور بھی ایسے عناصر ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، جن کا وہاں پہ ہونا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ایز اے ریزلٹ دیکھیے، ہم کو پھر بھی دانشمندانہ اپروچ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ لے کے جا رہی ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے نی جرک ری ایکشن، لیکن ہم ایک اس کو اس انداز میں ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی جو ارباب اختیار ہیں، کہ تاکہ اس خطے میں امن بھی رہے، اسٹیبلٹی بھی رہے، اور پاکستان کا ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر دونوں طرف سے پاکستان کو جو ہے وہ کسی قسم کے انکرجنز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ پاکستان اور افغانستان اور خاص طور سے عوام کا یا ملک کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اٹس جسٹ ود دس رجیم جو کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا اور اس خطے کے اندر امن آنا کیسے ان کے مفاد میں بھی ہے۔ اینڈ وہ جو ہم بات کریں کہ فار سو مینی ریزنس پاکستان نے اوبیسلی کاؤنٹر ٹیررزم جو اپنے آپریشنز ہیں اگینسٹ ملیٹنٹ تھریٹس وہ جاری رکھے ہوئے ہیں،
اور اسی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو حق ہے پاکستان کا اس کو اب آپ کا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی مانتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو امبیسڈر صاحب ہم یہ بات کریں کہ جی انڈر انٹرنیشنل لا پاکستان جو اس وقت کاروائیاں کرتا ہے وہ لیجیٹیمیٹ کاروائیاں ہیں اور یہ ظاہر ہے بیرونی دنیا کو بھی نظر آ رہی ہیں. ایک سپر پاور امریکہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے پاکستان جو کر رہا ہے. سو کیا وجہ ہے کہ یہ آج بھی خود کو ابو دا لا سمجھتے ہیں؟ واٹ میکس دیم تھنک دیٹ دے کین اسٹل گو اسکاٹ فری؟ I don't think کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. I think وہ in my opinion probably they are not following any kind of laws. ان کے تو اپنا ہی مائنڈ سیٹ ہے. آپ جانتی ہیں جس طرح کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر جو یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفینیشن کے مطابق جو ایک نیشن اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوری اترتی ہے یہ ریجیم, کیونکہ بہت ساری ایسی لوازمات ہیں جو ایک نیشن اسٹیٹ کو پوری کرنی ہوتی ہیں جو انہوں نے نہیں کی. بالخصوص اگر آپ خواتین کا وہاں پہ سلوک دیکھیے, کس طرح ان کو تعلیم کو ایکسیس نہیں ملتی, کس طرح سے عوام کی جو بالخصوص خواتین اور جو مائنورٹیز بھی وہاں پہ موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے سکھ بہن بھائی بھی رہتے ہیں بہت سارے, اور مائنورٹیز بھی ہیں وہاں پہ, اور مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہیں وہاں پہ. صرف ایک پشتون نہیں ہے وہاں پہ, بہت ساری ایتھنک ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں, جو تاجک بھی ہیں مختلف. تو ان سب کے ساتھ کس طرح سے وہ ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اگر ہوتی ہے تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو یہ چیز سمجھتی ہے کہ اس کو ووٹ لینے ہیں اور اس کے بعد پھر اس نے لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرنا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ آیا ہے یہ کسی ووٹ کے ذریعے تو آئے نہیں ہے, نہ یہاں پہ ڈیموکریسی ہے. تو اوبیسلی انہوں نے ایک اپنا ہی انداز ہے ان کا گورننس کا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے الٹیمیٹلی گول لیڈرشپ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کو ان کی زندگی کو بہتر بنا سکے. تو یہ سوال ان کے لیے ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جس عرصے سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں ان کے عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے. یہ سوال ان کے لیے ہے. کیا ان کے وہاں پہ تعلیم کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اوپر کی طرف گئے ہیں؟ کیا وہاں پہ لوگوں کی جو زندگی کی پاورٹی اور پاورٹی ایلیویشن کے ٹارگٹس وہ میٹ کر رہے ہیں؟ کیا ان کا دنیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھ رہا ہے؟ کیا وہاں پہ ملک آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ اگر ایک نارمل اسٹیٹ ہوتی ہے وہ تو ان انڈیکیٹرز کے اوپر اپنی جو ہے وہ کارکردگی کو ڈیفائن کر سکتی ہے. کیا صرف ملیٹنٹ آئیڈیالوجی کو لے کر کسی کے اوپر حملہ آور ہو جانا, ایک طرح سے کانفلکٹ میں پڑے رہنا, کیا یہ کامیابی کی نشانی ہے یا کامیابی کی نشانی آپ کے عوام کی پروگرس اور پراسپیرٹی ہے؟ یہ وہ سوال ہیں آئی تھنک جو ان کو کرنے چاہیے. اگر وہ اپنے عوام کی زندگی کو بہتر کریں گے تو یقیناً اگر وہ عوام چاہتے ہیں کہ وہ ان کی حکومت رہے تو پھر وہ ضرور اس کو رکھیں. لیکن obviously اگر آپ ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں افغانستان سے تعلق رکھنے والے جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں رہتے ہیں اور ہماری ان سے بات بھی ہوتی ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے, وہ تمام کنسرنڈ ہیں اپنے ملک کے حالات کے. دیکھیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہترین ہسٹری ہے افغان ہسٹری. ایوری بڈی از پراؤڈ آف اٹ. بہت سے افغان اوریجن کے لوگ پاکستان میں بھی رہتے ہیں. ہماری شیئرڈ ہسٹری ہے, ہمیں فخر ہے ہمارے افغانی بہن بھائیوں پر. لیکن ان کے لیے ان کی ترقی اور پروگرس جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب وہاں پہ ایک ایسی حکومت آئے جو عوام کی خدمت کر سکے, عوام کے مسائل کا حل تلاش کر سکے, وہاں کی ہماری بہنوں کو تعلیم تک رسائی ہو, وہ پڑھ لکھ کے ہنرمند بنے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کریں. بالکل. اچھا یہ اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہیز سکسیزفلی ریپوزیشن اٹ سیلف ایز اے ریجنل سیکورٹی پارٹنر تھرو ڈپلومسی, جو بھی پچھلے خاص طور سے ایک سال کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ایک رینیوڈ انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے پاکستان کے پاس, یہ گلوبل فورمز پہ جیسے یونائٹڈ نیشنز ہے, FATF ہے, وہاں پہ پاکستان کے جو آلریڈی کیسز ہیں ان کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ جی سعدیہ صاحبہ, اوبیسلی جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے اتفاق ہوا پاکستان کی ڈپلومیٹک جرنی کو دیکھنے کا. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان گلوبل ڈپلومیسی کے سینٹر سٹیج پہ اپنے آپ کو پاتا ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دنیا کے کسی بھی ورلڈ کیپٹل سے اگر آپ بات کریں گی تو وہ آپ کو پاکستان کے بارے میں مثبت اوپینین لے کر آئیں گے. آئی تھنک یہ پچھلے 1-1.5 سال میں بالخصوص بنیاد المرصوص کی کامیابی کے بعد, اس کے بعد جس بہادری سے پاکستان نے جو ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا, اور نہ صرف ملیٹریلی ہم نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا دنیا میں, بلکہ جب یہ کانفلکٹ کا سامنا کرنا پڑا اس خطے کو تو ہمارے ملٹری ڈپلومیسی, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے, پرائم منسٹر نے جس طرح سے پاکستان کو ایک امن کا ایڈوکیٹ کے طور پر دنیا میں پیش کیا
اور نہ صرف باتیں کی بلکہ پریکٹیکلی ایک سولوشن کر کے دکھایا. تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں ایلیمنٹ سے پاکستان نے نہ صرف اپنے آپ کو ملیٹریلی اسٹرینتھ کو اسٹیبلش کیا بلکہ ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسپینڈ ہوئی ہے, انہانس ہوئی ہے گلوبلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ورلڈ فورمز پہ, چاہے وہ یو این ہے, وہاں کے سیکرٹری جنرل ہوں, ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان کی جو پیس ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ایک 360 ڈگریز کا ڈائنامک شفٹ آیا ہے پاکستان کی پرسیپشن میں. لوگ بلینز آف ڈالرز لگاتے ہیں اور لابینگ کرتے ہیں بہت سے ممالک اپنی پرسیپشن کو درست کرنے میں. ہم نے بھی ماضی میں بہت ایفرٹس کی ہیں, لیکن یہ جو پچھلے سال میں ہماری گلوبل ڈائنامکس بدلی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایوری پاکستانی از پراؤڈ آف دیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک سوال آخری میں ضرور کرنا چاہوں گی. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہی صرف پرابلمز نہیں ہیں, وہ تمام افغان شہری جو افغانستان سے باہر مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں, آپ ان کے حوالے سے دیکھ لیں ہر دوسرے روز کسی نہ کسی گورنمنٹ کا کوئی آفیشل جو ہے وہ یہ ضرور بیان دے دیتا ہے کہ جی ہمارے ہاں جو کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے, جو بھی ایشوز آ رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی افغان شہری ملوث نکلتا ہے. امریکہ میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ جی ان لوگوں کو واپس بھیج دینا چاہیے, پورے یورپ میں اس پہ بات ہو رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی نارویجین ریفیوجی کاؤنسل کی ایک رپورٹ ہے, ان کے مطابق بھی جو فنڈنگ ہے وہاں پہ موجود ریفیوجیز کے لیے وہ بھی بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے بھی اپنے فنڈز بالکل روک دیے ہیں جو کہ پہلے 40% پورا کر دیا کرتے تھے ہماری ضرورت کا. اب یہ جو چیز ہے اگر واقعی وہ افغان شہری جو بالکل انوسینٹ ہے, جو اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے کے لیے رہ رہے ہیں اور ان کے بچے بھی وہیں پر پیدا ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو واپس بھیجا جاتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہتے, یا یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ انفیکٹ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ یہاں سے جانے والے, پاکستان سے جانے والے بھی بڑے دکھی دل کے ساتھ ہی گئے ہیں, وہ بھی وہاں جا کے تنگ ہیں, وہ بھی رو رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں افغانستان کی گورنمنٹ کیسے پوری کر پائے گی؟ جی ایبسلیوٹلی, آئی تھنک افغان عوام کی جو پلائٹ آف دا افغانی پیپل ہے, آئی تھنک وہ تو ہمارے لیے بھی اتنی ہی کنسرننگ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, ہمارے اگر کوئی پاکستانی بھائی یا بہن کہیں پہ مشکل میں ہوں یا ہمارے افغانی بہن بھائی مشکل میں ہوں تو ہمیں تو اس میں کوئی تفریق نظر نہیں آتی. وی فیل دیٹ دے آر انوسینٹ وکٹمز آف دس ہول سچویشن. ایک پوری جنریشن ہے جو تقریباً 40-50 سال سے وہ ملک جنگ میں ہے اور جنگ کے اندر ہی بہت سے پیدا ہوئے ہیں, کوئی ریفیوجی کیمپس میں. تو obviously these are innocent victims. میں سمجھتا ہوں کہ as a very sort of objective observer, اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اگر میں یا میرے جیسا کوئی برسر اقتدار ہوتا افغانستان میں, تو آئی تھنک فرسٹ پریورٹی آف دیٹ گورنمنٹ شوڈ ہیو بین ٹو برنگ دا پیپل بیک ٹو دیئر کنٹری. یعنی جو لوگ مختلف ممالک میں, دیکھیے آپ کسی ملک میں اگر رہ رہے ہیں, چاہے آپ کی وہاں پہ حالات اچھے بھی ہیں تو وہ پھر بھی آپ ایک ریفیوجی ہی ہوتے ہیں. اپنا وطن ہوتا ہے, اور افغانستان کے لوگ تو بہت پیٹریوٹک ہیں, ان کے اپنے محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے. تو جو بھی حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے یا مستقبل میں بھی آئے گی, آئی تھنک ان کی پریورٹیز یہی ہونی چاہیے کہ جو افغان ڈائسپورا دنیا بھر میں ہیں ان کو اپنے ملک میں آ کے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیں. دیکھیے بہت ہی ہنرمند, وہ بھی تبھی آئیں گے جب ان کے لیے حالات جو ہیں وہ کنڈیشن سازگار ہوں گی. I've run out of time. I'm really sorry. Ambassador Javed Malik, thank you very much for joining us today on World. We break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے پاکستانی وفد وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پہلے ایران گئے اور وہاں پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنۂ شہید کی جو آخری رسومات تھیں ان میں شرکت کی, خراج عقیدت ان کو پیش کیا, اور وہاں سے پھر سیدھا وزیر اعظم صاحب اپنے وفد کے ہمراہ استنبول گئے, ترکیے گئے, اور ان کے جو صدر ہیں رجب طیب ایردوان, ان کی دعوت پہ وزیر اعظم نے یہ دورہ کیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف میٹنگز نظر آئیں, اور خاص طور سے اس کو ایک نیا تاریخی باب کا نام دیا جا رہا ہے پاکستان اور ترکی کے تعلقات کے درمیان. اور اس کا فوکس ہمیشہ کی طرح جیسے جو چیزیں ٹریڈیشنل یا روایتی طور پہ آپ کو پاکستان اور ترکی کی مشترکہ نظر آئی ہیں وہ سٹانس بہرحال آج بھی موجود
موجود ہے، لیکن اب فوکس جو ہے وہ زیادہ اقتصادی اگر کہا جائے کہ معاملات اور تعلقات پہ زیادہ ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ابھی جوائنٹ پریس کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی، اس میں بھی انہوں نے انہی تمام باتوں کا اعادہ کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو چاہے کوئی قدرتی آفت ہو، کوئی اور افتاد ہو، اس میں دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اور یہی وہ ایک آپ کو وعدہ یا جو دعویٰ ہے وہ دوبارہ سے آج نظر بھی آیا اس جوائنٹ پریس کانفرنس کے اندر۔ لیکن اس کے علاوہ اس بار آپ کو جو B2B فورمز ہیں ان پہ کافی میٹنگز نظر آئی ہیں، اور کس طریقے سے MOU سائن کیے گئے ہیں اور ان کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے کہ یہ صرف فائلوں کی حد تک اور کاغذات کی حد تک نہ ہوں، لیکن حقیقی فائدہ جو ہے وہ دونوں اطراف کے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہو سکے، اور پھر اوبیسلی دونوں ممالک کی جو اکانومی ہے اس کو ہو سکے۔ پہلے تو ذرا اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود احمد صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ احمد صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ایک ایسے وقت میں جب آپ پاکستان کے تعلقات گلف کنٹریز کے ساتھ بہت بہتر دیکھ رہے ہیں، آپ ایران جو کہ ظاہر ہمسایہ ملک ہے، امریکہ، دو ممالک کی جنگ رکوا کے وہاں پہ بھی دونوں کے ساتھ تعلقات آپ کو اچھے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور سے جب ایک نئی الائنس کی بات کی جا رہی ہے آؤٹ سائڈ GCC، جس میں سعودی عرب لیڈ کرتا ہوا ہے، پاکستان وہ کہتے ہیں شامل ہوگا، ترکی ہوگا، مصر ہوگا، یہ اس کی سگنیفیکنس کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایران کا دورہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی جو ترکی کے صدر کی دعوت پہ فوری طور پہ استنبول؟ جو ایران کا دورہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، جو ایک سارا معاملہ چل رہا تھا یہ سمجھ لیں کہ اسی کا تسلسل ہے جو پاکستان کا ایک رول اس پورے ریجن کے لیے۔ ٹھیک ہے، ترکی کا یہ جو دورہ ہے یہ دو طرفہ ہے، لیکن اس کی اہمیت بھی اس سارے معاملے سے اب جڑ چکی ہے جو ہم پچھلے 6 ماہ میں 1 سال میں دیکھتے آئے ہیں۔ مسلم امہ کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ایک قائدانہ کردار کی بات ہوتی ہے۔ پاکستان نے اس کردار کو لیڈ کیا، لیکن سب کا لیڈر بننے کے لیے نہیں۔ پاکستان نے کہا ہم سب مل کے چلیں گے، سب کو اکٹھا کیا۔ یہ سوچ ختم ہو گئی کہ کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، اب مقابلہ ہونا ہے سب نے۔ ترکی نے پاکستان کی اس سوچ کے ساتھ آپ کہہ لیں شانے سے شانہ ملایا، اور آپ دیکھ لیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ایک نیا بلاک جس کا آپ نے اشارہ کیا وہ تقریباً وہ بن چکا ہے اور وہی آگے نظر آئے گا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ جو مسلم امہ کی جو ایک مشترکہ لیڈرشپ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے امن۔ دنیا کے ساتھ مقابلہ جنگ کے میدان میں نہیں کرنا، دنیا کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے راستے تلاش کرنا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جو مسلم امہ ہے، یہ تمام جو ممالک ہیں، یہ سب مل کے خوشحالی، امن، استحکام اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیلنج آئے گا، وہ چیلنج کا نام اسرائیل ہے، تو پھر یہ سارے مل کے اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔ یہ ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ اب یہ جو دو طرفہ ریلیشن ہے یہ بہت میٹر کرتے ہیں، اور پاکستان کو خاص طور پہ یہ ایک جو عالمی کردار ہے، سفارتی کردار ہے، اس سے ہٹ کے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، یہاں انویسٹمنٹس واپس لانے کے لیے، یہاں پہ روزگار کے مواقع کریٹ کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ ترکی اس میں اس کا ایک اہم کردار اس لیے ہے کہ وہ گیٹ وے ٹو یورپ بھی ہے اس ریجن کے سے، اور جیسے اب ایران آپ کے لیے اوپن ہوتا ہے تو پھر ایران، ترکی، ایک تو جو مشرق وسطیٰ تو ہے ہی ہے، مطلب یورپ بھی آپ کے ساتھ پھر جڑتا ہے، اور پھر آذربائیجان اور جو یہ سٹیٹس ہیں یہ بھی ایک پورا لنک بنتا ہے۔ تو ترکی کی جو انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں آلریڈی ہیں، جوائنٹ وینچرز موجود ہیں، ڈیفینس ہمارا آپس میں جو ریلیشن ہے بہت زیادہ ہے، اس میں ہیلی کاپٹر سے لے کے آپ کے ایون جو لاکہیڈ مارٹن ہے ان کی جو فیسلٹی ہے وہ ترکی میں ہے۔ ہم نے وہ 45 مجھے یاد ہے جو ہمارے F-16 جو پچھلا جو ماڈل تھا اس کی جو اپ گریڈیشن ہوئی تھی وہ ترکی میں ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ پھر ہمارے جو میری ٹائم جو ایک آپس میں بہت ساری انویسٹمنٹس اور سرمایہ کاری ہوئی، ان کی جو بڑی کمپنیاں ہیں آلریڈی یہاں کام کر رہی ہیں۔
اب یہاں سے جو میسیج آیا ہے, جو یہ پریس کانفرنس بھی آپ دیکھ لیں, ترکی کے صدر نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ملک کی جو یہ بڑی کمپنیاں ہیں, میں ذاتی طور پہ ان کو انکریج کروں گا, ان کو سپورٹ کروں گا کہ وہ پاکستان میں اپنا بالکل ایک اعتماد کے ساتھ وہاں پہ جا کے کام کریں. اس سے بڑھ کے کیا, ہمارا یعنی سفیر, ترکی کا صدر پاکستان کا سفیر بن رہا ہے اپنے ملک کے, تو یہ انتہا ہے دو طرفہ تعلقات کی. قیادت کی تو پھر اس پہ تعریف بنتی ہے نا کہ وہ ایک اعتماد کا رشتہ, وہ ویسے کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف کے بہت سارے ممالک کے رہنماؤں سے ویسے ان کا ذاتی تعلق اور دوستی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان پہ ایک بھروسہ کیا جاتا ہے. تو جب آپ کو ایک ڈریم ٹیم کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہو, جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار بھی ہوں, جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہوں, تو پھر چانسز بڑھ جاتے ہیں. دیکھیں, کہنے کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن شخصیات کا جو لیڈرشپ ہوتی ہے رول ان کا ہوتا ہے. جیسے وزیر اطلاعات نے وہاں لینڈ کیا عطا تارڑ, میں ان کا دیکھ رہا تھا ایکس پہ, وہ ایک جملہ تھا اور وہ سب کچھ تھا. انہوں نے کہا کہ 2 states 1 nation. دیکھیں, اور یہی جو ایک اعتماد سازی ہے ہماری لیڈرشپ نے کریٹ کی ہے. ادھر سے ترکی کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے جس طرح سے ایک رسپانس ہے, اور ہماری لیڈرشپ, اور شہباز شریف صاحب کی تو خوبصورتی یہ ہے نا, جہاں جاتے ہیں وہیں کے ہو جاتے ہیں. اور ان کو وہ لینگویج کا دیکھیں, زبانیں اتنی انہوں نے سیکھی ہوئی, وہ جرمنی جائیں گے تو جرمن میں بات کرنے لگ جائیں گے, کہیں ہمارے کسی عرب کنٹری میں جائیں گے تو عربی بولنے لگ جائیں گے, اور ان کے پاس شاید دل کی زبان بھی ہے, وہ بھی خوب سمجھتے ہیں. تو بہرحال بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے, یہ واقعی ایک وہ ٹائم ہے جس میں ہم اب پیچھے مڑ کے شاید نہ دیکھیں, اور ہماری جو لیڈرشپ ہے جس طریقے سے جا رہی ہے, اس میں سب کو اس معاملے میں اپنے جو اختلافات ملک کے اندر ہیں, میں سمجھتا ہوں پسے پش ڈال دینا چاہیے. تو یہ سب کو مل کے, کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہے, اور بہت ہی اہم یہ وزٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس وزٹ کے جتنے بھی نتائج ہمارے دفتر خارجہ نے سوچے ہوں گے, شاید اس سے بڑھ کے ہم نے حاصل کیے ہوں گے. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ایک اور خبر ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ذرا ہم اپنے ویورز کو بھی بتا دیں کہ کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو بھارتی وزیر اعظم ہیں پڑوسی ملک کے, نریندرا مودی, ان کو بڑے ایوارڈز ملتے ہیں اور بڑے ممالک ان کو ایوارڈز دیتے ہیں, اور غیر ملکی دورے جب بھی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی ایک جو ہے نا وہ اپنے نام کرا کے آئے ہیں. اب ایک سٹوری آئی دی گارڈین کی, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مودی صاحب کا یہ جو دورہ ہوا سیشلز کا, اس میں ان کو ایک ایوارڈ ملا, گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ. اچھا, اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ایوارڈ ہے نا, ان کی سیشلز آمد سے 3 دن پہلے تخلیق کیا گیا, بنایا گیا. اب اس میں غلطیاں آ گئیں, اسپیلنگ مسٹیکس ہیں اس میں, ایون کہ ریپبلک اور سیشلز کی بھی اسپیلنگ کے اندر غلطیاں ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ یہ الفاظ غلط کیوں ہو گئے, کیونکہ یہ AI سے بنایا گیا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا تھا. اچھا, پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. اب دی گارڈین یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ان کا ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے, اور ایسے ایسے ایوارڈز ملے ہیں, ایسی ایسی جگہوں سے بھی باقاعدہ طور پہ ملے ہیں جن کا شاید آپ نے اور میں نے نام بھی نہ سنا ہو, کہ آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چھوٹا سا ملک ہے, کہیں پر ایگزسٹ کرتا ہے. سو ایسے اتنے میڈلز ہیں. پریزیڈینشل ایوارڈ بھی ہے. اب وہ کہاں کا ہے, میں ذرا احمد منصور صاحب سے پوچھتی ہوں کہ یہ اتنے سارے ایوارڈز انہوں نے نام کیے ہیں, اتنی کوئی پسندیدہ یہ شخصیت ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں, اور یہ پھر اپنے عوام کو بتاتے بھی کہ جی ہم کتنے مقبول ہیں پوری دنیا کے اندر, کہ دیکھیں جہاں جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اعزاز لے کے, ایوارڈ لے کے واپس آتے ہیں. AI کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے, اور یہ جو بھانڈا پھوٹا ہے, اسی نے پھر ایک نئی ریسرچ اس کو جنم دیا. اور چند گھنٹوں کے اندر انڈین میڈیا, اور جیسے دی گارڈین کی سٹوری ہے, اور وہاں کی ایتھیوپیا کا بھی تو کوئی ملا اپوزیشن, اب ایتھوپیا کا بھی ایوارڈ ہے. یہ اب 7 سے 8 ایسے ایوارڈ نکل آئے ہیں جو صرف نریندر مودی صاحب کو اب تک ملے ہیں. اس سے پہلے کسی نہ پہلے کسی کو ملے, نہ بعد میں کسی کو ملے. اب یہ جو ایوارڈ ہے, اب یہ اس ایوارڈ کا نام بتاتا ہے کہ یہ ماحولیات کے حوالے سے تھا, کیونکہ وزٹ ویسا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی ایوارڈ جو کس کا, تو انہوں نے کہا یہ تحفظ, یہ جو گارڈین ہے پورے ہورائزن کے ہیں. تو مطلب اس سے بڑھ کے ایک صبح کی انڈین عوام کے لیے انہوں نے فیل بھی کی ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے آپ کی بے عزتی ہو جائے, دوسرا آپ محسوس بھی کریں. تو نریندر مودی کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے عزتی محسوس بھی کروا رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ ابھی ریسنٹ جو 1-2 انسیڈنٹس ہوئے اس میں کنگ چارلز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اچھا, پھر ایک وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بے عزتی ہو رہی تھی, لیکن احمد منصور صاحب ان کو محسوس نہیں ہو رہی تھی, وہ ہنس رہے تھے اس پہ. نہیں, لیکن ان کے ملک کو تو ہو رہی ہے. اب دیکھیں ان کے جو خود ان کو نہیں ہو رہی, خود ان کو شاید اس لیے نہیں ہو رہی کہ سٹھیا گئے ہیں, وہ کہتے ہیں 75 سال کے ہو گئے.
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی ایوارڈ کے لیے آواز دے تو دوڑے چلے جاتے ہیں. اب یہ ہم یا پاکستان سے کوئی نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے ملک سے یہ بات اب سامنے آ رہی ہے. تو ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو اس کو یقینی طور پہ طنز کرے گی اور وہ سوال بھی اٹھائے گی کہ بھائی دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے لیے صرف اپنے آپ کو بنا کے بڑا بنا کے پیش کرنا وہ اس کی پورا وہ حرف اس کا آخر ہو, لیکن ہوتا کیا ہے, اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو وہ حکمت عملی بناتا ہے اس کے الٹا گلے پڑتی ہے. تو یہ اس معاملے میں بھی دیکھیں یہ سبکی کوئی معمولی نہیں ہے, یہ ایک دو دن کے میمز نہیں ہے. تو اب نریندر مودی باہر کہیں بھی جائیں گے تو آگے سے وہ ان کو ہنس کے کہیں گے سر ہم آئیں آپ ہمارے پاس, ہم نے آپ کے لیے ایک اعزاز بھی رکھا ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی انفارمیشن منسٹر کا بھی اس پہ جو بیان آیا ہے وہ بالکل وزیر دفاع کا بھی آیا ہے کہ اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے جانے سے 2-4 دن پہلے وہ ایوارڈز بن جاتے ہیں, نام تخلیق ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کے جی ایوارڈز لے کے آئے ہیں. اور وہ پاکستان نہیں آتے, پتہ لگے یہاں سے کوئی ای میل جنریٹ کرے کہ آپ کو ایوارڈ دینا, آ جائیں, پتہ لگے پہنچے ہوئے ہوں کہ میں آ گیا ہوں. یہ اچھا طریقہ ہو سکتا ہے ویسے, ہے نا, کہ کوئی ایوارڈ دے دیں ان کو. یہ اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ایوارڈ بنا کے رکھ لیں وہ آ جائیں, تو جب وہ ایوارڈ کھولیں اس پہ لکھا ہو بچر آف گجرات, اور وہ جینوئن ایوارڈ ہوگا. میں پوچھنے لگی تھی پاکستان کا دورہ کرنے پہ نام کیا ہونا چاہیے ایوارڈ کا؟ بچر آف گجرات ہے جو اور وہ قاتل کا تو ٹائٹل ٹرمپ صاحب نے بھی دے دیا. لیکن میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس پہ وہ مسکرا رہے تھے. اور دیکھیں وہ بھی تو اعزاز ہے, کلر, he's a killer but he he was laughing at that. وہ خوش ہو رہے تھے کہ شاید ان کی تعریف ہو رہی ہے. ان کے لیے آپ میرا خیال ہے کہ خود جو امریش پوری صاحب کی جتنی فلمیں ہیں ان میں جتنے نام ہیں ویلنز کے, ان کے ناموں سے بھی آپ ایوارڈ دے سکتے ہیں ان کو. یہ ان کی خارجہ پالیسی مطلب I fail to understand کہ یہ کس جانب جا رہی ہے. یہ اپنی جو انٹرنل ایک کنزمپشن, ڈومیسٹک کنزمپشن, اپنی آڈینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ جی مودی سے بڑا کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا, یہ تمام ہتھ کنڈے, یہ تمام ٹیکٹکس جو ہیں وہ جگ ہسائی پوری دنیا میں برداشت کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف فیلنگ دیئر اون فارن پالیسی, جو کہ اس وقت تو خیر کچھ نظر ہی نہیں آتی. تو اس کے کوئی ریپرکشنز کا احساس یا خوف نہیں ہے؟ دیکھیں ان کو ایک یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اس کا مطمع نظر کیا ہے, اپنے ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کو دبانا, ان کا جو ایک ہی جو آپ کہہ لیں کہ وہ حاصل ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں نیچا دکھانا, جنگیں مسلط کرنا, امن کے دشمن کے طور پہ اپنے آپ کو. تو اب یہ کیا ہے, وہ دیکھیں ابھی مارکہ حق میں جو ان کے ساتھ ہوا, اس کے بعد وہ آپریشن سندور 2 کی وہ پلاننگ ساری, تو آپ پاکستان سے ایک میسیجنگ ہوتی ہے. ابھی ہماری جو ایک اعلیٰ جو عسکری شخصیت ہے وہ میڈیا سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے. اب وہ انڈین میڈیا آج اگر آپ دیکھیں تو وہ اس پہ بڑا سیکھ پا ہے کہ جی ہمیں اتنی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہمارے اندر, تو یہ بنیادی طور پہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان کو ان کے عزائم کا پتہ چل چکا ہے اور ہم نے ان کو باور کرا دیا کہ بھائی اس دفعہ یہ جو سندور 2 یا کوئی اور سازش آپ کرتے ہیں یہ غلطی مت کیجئے گا, کیونکہ آپ کے اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں وہ ہمیں معلوم ہیں, آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب انڈیا کا جو وجود ہے وہ خطرے میں ہے, اپنے آپ کو سنبھالیں, اپنے آپ کو بچائیں, آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو اب ان کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ دیکھیں یہ جس پاکستان کے خلاف ہم سازشیں کرتے ہیں, آج وقت یہ آ گیا ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی ہم تو بس نقشہ ہمارا دنیا کا, ہمارا انڈیا کا چینج ہونے والا ہے. تو اور کس کی وجہ سے, ہم کچھ نہیں کریں گے, وہ خود اپنے لیے کافی ہیں, وہ جو کچھ اپنے اندر کر رہے ہیں ان کی حکومتوں کا, ان کے لیڈر کا فوکس کس پہ ہے, اپنی ذات پہ, اپنی آپ کہہ لیں کہ بڑائی پیدا کرنے پہ, پولیٹیکل سروائیول پہ, اس طرح کے جو ٹوٹکے ہیں ان کے اوپر. اپنا اتنا بڑا ملک ہے اس کو تو وہ سنبھال نہیں رہے. تو اس لیے, اور دیکھیں یہ کولیپس یہ بہت خوفناک ہوگا, یہ پوری دنیا کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ انڈیا کا کولیپس ہونا. تو اس کے لیے انڈیا کے اور انڈیا کے عوام بھارت کا خواب دیکھتے ہیں, وہ تو نقشہ بھی وہی بنا کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش سب کچھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ہے. انڈیا ایک ایٹمی طاقت ہے اور وہاں ابھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. خدا نہ خواستہ انڈین ریاست فیل ہوتی ہے تو کیا بنے گا. دیکھیں یہ چیزیں دنیا کو سوچنی چاہیے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کوئی شاید کوئی جا کے بات بھی کرنی پڑے اور انڈیا کے اندر سے بھی یہ آوازیں, تو اس لیے انڈین عوام بھی پریشان تو ہیں. اسی لیے آپ کو جو ان کی ریاستیں ہیں وہاں سے جو الیکشنز ہیں ان کے نتائج ہیں ان میں کافی اب تبدیلی نظر آ رہی ہے, لیکن وہ اس کو کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں, وہ اسی جبر سے
اپنے ظلم سے، پھر اپنی جو ایک ہندوتوا اپروچ ہے، انتہا پسندانہ سوچ ہے، اپنے مخالفین کو ہر حساب سے دبانے کی جو حکمت عملی ہے اس کے ذریعے قبضہ جمایا ہوا ہے. جو روایتی ان کا وتیرہ ہے. احمد منصور صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ ٹیک. ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ نے صرف 2 ممالک کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ اس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے میں محسوس کیے گئے. تیل کی ترسیل، سمندری تجارت، سرمایہ کاری، فضائی آمد و رفت اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال نے خلیجی ریاستوں کو یہ احساس دلایا کہ روایتی اتحاد اور موجودہ علاقائی ڈھانچے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے شاید کافی نہیں رہے. اسی پس منظر میں ایک نئی علاقائی صف بندی ابھرتی دکھائی دے رہی ہے جس کی قیادت سعودی عرب کر رہا ہے، جبکہ قطر، ترکیے، مصر اور پاکستان اس کے اہم شراکت داروں کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی حالیہ رپورٹ میں اس نئے اتحاد کو مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی سیاسی حقیقت قرار دیا ہے. رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ حالیہ جنگ نے خلیجی ریاستوں کو معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے شدید نقصان پہنچایا، جس کے بعد کئی ممالک نے اپنے باہمی تعاون کو نئی بنیادوں پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا. اس نئے گروپ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خلیج تعاون کونسل GCC کے رسمی دائرے سے باہر تشکیل پا رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے کی سیاست اب صرف روایتی اداروں تک محدود نہیں رہی. یہ اتحاد کئی حوالوں سے منفرد ہے. پہلی مرتبہ سعودی عرب اور قطر، جو چند برس قبل شدید سفارتی کشیدگی کا شکار تھے، ایک وسیع تر علاقائی ویژن کے تحت ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. ترکیے، جو گزشتہ 1 دہائی میں مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم عسکری اور سفارتی طاقت بن کے ابھرا ہے، اس اتحاد کو مزید وسعت دیتا ہے. مصر اپنی عرب دنیا میں تاریخی حیثیت اور فوجی طاقت کے باعث اس بلاک کو اہمیت بخشتا ہے، جبکہ پاکستان کی شمولیت اس پورے منظرنامے کو جنوبی ایشیا تک پھیلا دیتی ہے. پاکستان کے لیے یہ پیش رفت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے. ایک طرف پاکستان کے سعودی عرب، قطر اور ترکیے کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، تو دوسری جانب ایران بھی اس کا ہمسایہ ملک ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہمیشہ خطے میں تصادم کے بجائے مکالمے اور سفارتکاری کو ترجیح دیتا آیا ہے. حالیہ ایران اسرائیل بحران میں بھی پاکستان نے کشیدگی کم کرنے، جنگ بندی کی حمایت کرنے اور سفارتی رابطوں کو فروغ دینے کی کوشش کی. اگر یہ نیا اتحاد واقعی علاقائی استحکام، اقتصادی تعاون، توانائی کے تحفظ اور مشترکہ سلامتی کے اصولوں پر آگے بڑھتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ ایک اہم سفارتی موقع ثابت ہو سکتا ہے. تاہم اس نئے بلاک کے حوالے سے کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں. بعض اسرائیلی ذرائع اسے توسیع پذیر اسلامک نیٹو قرار دے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس اتحاد کے کسی بھی رکن ملک نے اسے فوجی اتحاد کا نام نہیں دیا. اب تک سامنے آنے والی معلومات میں یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ زیادہ تر سیاسی، سفارتی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کا ایک نیا فریم ورک ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی باضابطہ فوجی اتحاد کی شکل. یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ اسلامک نیٹو کی اصطلاح پہلے بھی مختلف مواقع پر استعمال ہوتی رہی ہے، خصوصاً سعودی عرب کی قیادت میں قائم اسلامی فوجی انسداد دہشت گردی اتحاد کے تناظر میں. اس پوری پیش رفت میں سب سے زیادہ توجہ متحدہ عرب امارات کی غیر موجودگی نے حاصل کی ہے. گزشتہ چند برسوں میں ابوظہبی نے اپنی خارجہ پالیسی کو نسبتاً آزاد انداز میں ترتیب دیا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے، مختلف علاقائی تنازعات میں الگ موقف اختیار کیا اور اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح دی. اگر واقعی سعودی عرب کی قیادت میں ایک نیا بلاک مضبوط ہوتا ہے اور امارات اس سے باہر رہتا ہے تو یہ خلیجی سیاست میں طاقت کے توازن میں ایک اہم تبدیلی کی علامت ہو سکتی ہے. تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں سفارتی ضروریات کے تحت امارات کسی نہ کسی سطح پر اس تعاون کا حصہ بن جائے. خطے میں بدلتی ہوئی امریکی پالیسی، چین کا بڑھتا ہوا معاشی اثر و رسوخ، روس کی موجودگی، ایران کے ساتھ تعلقات کا نیا باب اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی، یہ تمام عوامل مشرق وسطیٰ کو ایک نئے جغرافیائی اور سیاسی مرحلے میں داخل کر رہے ہیں.
ایسے ماحول میں علاقائی طاقتیں اپنی سلامتی کا انحصار صرف بیرونی قوتوں پر رکھنے کی بجائے باہمی تعاون کے نئے ماڈلز تلاش کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کا حالیہ سفارتی کردار بھی قابل توجہ ہے۔ ریاض نے حالیہ برسوں میں ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی، یوکرین جنگ سے متعلق سفارتی سرگرمیوں، غزہ بحران اور مختلف علاقائی مذاکرات میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہی سفارتی حکمت عملی اس نئے اتحاد کی بنیاد بنتی ہے تو یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے استعمال کے بجائے سیاسی مفاہمت، اقتصادی تعاون اور اجتماعی سلامتی کے نئے تصور کو فروغ دے سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے اصل چیلنج یہی ہوگا کہ وہ اس نئی صف بندی میں اپنی شمولیت کو کسی ایک فریق کے خلاف اتحاد کی بجائے علاقائی استحکام، اقتصادی تعاون، توانائی کے تحفظ اور سفارتی توازن کے تناظر میں آگے بڑھائے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہمیشہ اسی میں رہی ہے کہ وہ متحارب قوتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے، نہ کہ کسی نئی تقسیم کا حصہ بنے۔ آنے والے مہینوں میں یہ واضح ہوگا کہ آیا یہ ابھرتا ہوا اتحاد محض حالیہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والی وقتی ضرورت ہے یا واقعی مشرق وسطیٰ کی سیاست کا نیا مستقل باب بننے جا رہا ہے۔ لیکن ایک حقیقت اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ خطہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، نئے اتحاد تشکیل پا رہے ہیں، پرانے توازن بدل رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ وقت نہ صرف سفارتی بصیرت بلکہ انتہائی محتاط اور متوازن خارجہ پالیسی کا تقاضا کرتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔